अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल ख़ान यूट्यूब चैनल में आपका इस्तक़बाल है। 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस 12वीं माशियात, ये अफ़ादा का तज्ज़िया का दूसरा पार्ट है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अफ़ादा के तस्वुरात यानी कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कुल अफ़ादा यानी टोटल यूटिलिटी। अब यह सारिफ के ज़रिए इस्तेमाल की गई अशिया की तमाम इकाइयों से हासिल अफ़ादे का मजमूआ है। ये कामयाबी से इस्तेमाल की गई तमाम इकाइयों से हासिल अफ़ादे का मजमूआ है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने स्वेटर ख़रीदा है, तो पूरी सर्दियों में अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल उसका अफ़ादा आप हासिल कर रहे हैं, ऐसा समझ में आ सकता है। दूसरा है हाशियाई अफ़ादा यानी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हाशियाई अफ़ादा सारिफ के ज़रिए इस्तेमाल की गई अशिया की ज़ायद इकाई से मिलने वाला अफ़ादा है। दूसरे अल्फाज में आखिरी में इस्तेमाल की गई शय से अफ़ादा का इजाफ़ा होता है। यानी हाशियाई अफ़ादा क्या है? सारिफ के ज़रिए इस्तेमाल की गई अशिया की ज़ायद इकाई से मिलने वाला अफ़ादा है। दूसरे अल्फाज में आखिरी में इस्तेमाल की गई शय से अफ़ादे का इजाफ़ा होता है। यानी दूसरे इसमें आप कब इस्तेमाल करेंगे उसके तस्वुर को यहाँ बयान किया गया है। कुल अफ़ादा और हाशियाई अफ़ादा के दरमियान का ताल्लुक़ यानी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हाशियाई अफ़ादा अशिया की मुख्तलिफ़ इकाइयों से हासिल होता है। इन कुल अफ़ादों की जमा का आपस में ताल्लुक़ है। अब देखिए यहाँ कुल अफ़ादा, हाशियाई अफ़ादा और शय की इकाइयाँ x है। अगर 1 है तो 10 का 10 है, 2 है तो 8 और 10 18 है, 3 है तो 6, तो ये कैसा होगा? 10 8 18 और 6 24 होगा। चौथे में 4 है x की ये कीमत, तो फिर क्या होगा? 10 8 6 4 28 होगा। पाँचवें में 30 होगा, छठे में 30 होगा, सातवें में 28 हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। पहले इसके ज़ाब्ते देख लेते हैं। फार्मूला एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हाशियाई अफ़ादा और कुल अफ़ादों के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाला फार्मूला। कुल अफ़ादा हाशियाई अफ़ादे की जमा। पहला क्या है? टी यूनियन टोटल यूटिलिटी यानी कुल अफ़ादा इज़ इक्वल टू यानी मसावी है समेशन ऑफ एम यू यानी हाशियाई अफ़ादे की जमा समेशन ऑफ एम यू मार्जिनल यूटिलिटी। टी यू इज़ इक्वल टू एम यू 1 प्लस एम यू 2 प्लस एम यू 3 प्लस एम यू रेस टू एन, यहाँ तक के होगा। एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस 1, वेयर टी यू इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, एम यू इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, M1 M2 M3 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच लिमिट, एम यू एन यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, टी यू एन यानी टोटल यूनिटी एट nth लेवल, टी यू एन माइनस 1 यानी टोटल यूटिलिटी एट प्रीवियस लेवल। ये पॉइंट्स ऑफ सैटिएटी है और टोटल यूटिलिटी कर्व है। यानी यहाँ पर जो तरसीम बयान की गई है, इस तरसीम को हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कुल अफ़ादे का ख़ास टी यू क्या है? टी यू कुल अफ़ादे का ख़ास है। टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी यानी हाशियाई और अफ़ादा और कुल अफ़ादा। उसके बाद यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी यानी अशिया की इकाइयाँ गैर अफ़ादा हाशियाई अफ़ादे का ख़ास। अब ये जो डिस यूटिलिटी कर्व है वो गैर अफ़ादे का ख़ास है नीचे की तरफ। चलिए इसके समझते हैं। टी यू इज इक्वल टू कर्व द टोटल यूटिलिटी कर्व, एम यू इज इक्वल टू एम यू कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। एक्स एक्सिस मेजर्स द यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी consumed, while y-axis indicates the figures of total and marginal utility। यानी x महवर अशिया की इस्तेमाल की इकाई और y महवर हाशियाई अफ़ादा और कुल अफ़ादे की तादाद की पैमाइश को ज़ाहिर करता है। फिगर 2.7 shows that the total utility curve slopes upwards whereas marginal utility curve slopes downwards, and marginal utility curve shows zero and negative levels of marginal utility, whereas total utility curve shows maximum and constant total utility level। अब इसमें जो ग्राफ दिखाया गया है तरसीम में, तो वो क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये अफ़ादे का ख़ास ऊपर की जानिब जबकि हाशियाई अफ़ादे का ख़ास नीचे की जानिब ढलवान बनाता है। कुल अफ़ादा ऊपर की तरफ, हाशियाई अफ़ादा नीचे की तरफ।
حاشیہ افادی کا خاص صفر اور منفی افادہ ہے، جبکہ کل افادے کا خاص زیادہ سے زیادہ افادہ اور مستحکم نہ بدلنے والا کل افادے کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے کچھ نکات ہیں۔ ٹوٹل یوٹیلیٹی اینڈ مارجنل یوٹیلیٹی آف دا ایوری فرسٹ یونٹ آف ایکس کنزیومڈ آر دا سیم، یعنی پہلی اکائی کے استعمال پر حاشیہ افادہ اور کل افادہ یکساں ہے۔ ایز دا کنزیومر کنزیومز فردر یونٹس آف ایکس دا ٹوٹل یوٹیلیٹی انکریزز ایٹ دا ڈیمینشنگ ریٹ اینڈ مارجنل یوٹیلیٹی گوز آن ڈیمینشنگ، ٹی یو اپ ایم یو ڈاؤن، یعنی صارف کے مزید اکائیوں کے استعمال سے کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح پر بڑھتا ہے اور حاشیہ افادہ گھٹتا جاتا ہے۔ At a particular stage, total utility reaches to its maximum and remains constant, whereas marginal utility becomes zero. This is called the point of satiety, TU highest, MU zero. یعنی یہاں پر دو اہم نکات کو 7 کی جگہ پر دکھایا گیا ہے، قوس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ گراف میں۔ تو ایک مخصوص سطح پر کل افادہ سب سے زیادہ مستحکم ہو کر مستحکم ہو جاتا ہے، اسی وقت حاشیہ افادہ صفر ہوتا ہے، اسے مکمل تشفی کا نقطہ کہتے ہیں۔ After this point, any additional unit consumed further results in a decline in the total utility while marginal utility becomes negative. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس نقطے کے بعد مزید کوئی اکائی استعمال کرنے پر کل افادہ گھٹنے لگتا ہے، جبکہ حاشیہ افادہ منفی نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ After reaching the point of satiety, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to total utility by any further increases in the stock of a commodity. یعنی مکمل تشفی کا جو نقطہ حاصل ہوتا ہے، پوائنٹ آف سیٹیٹی، وہ حاصل ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، ذہین صارف اشیاء کیا کرتے ہیں، جو ریشنل کنزیومر ہوتے ہیں وہ استعمال کو روک دیتے ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ تشفی کی سطح حاصل ہو چکی ہے اور اشیاء کے ذخیرے استعمال میں کوئی اضافے سے کل افادہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ چھٹا ہے کنزمپشن بیانڈ دا پوائنٹ آف سیٹیٹی ٹرانسفارم سیٹسفیکشن انٹو ڈسسیٹسفیکشن، ان ادر ورڈس اے کنزیومر اسٹارٹس ایکسپیرینسنگ ایل ایفیکٹس آف کنزمپشن، یعنی مکمل تشفی کے نقطے سے آگے اشیاء کا استعمال تشفی کو غیر افادہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں صارف اشیاء کے استعمال کے برے اثرات کا مشاہدہ بھی کرتا جاتا ہے۔ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون، یعنی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ اس قانون کو سب سے پہلے پروفیسر گوسین نے پیش کیا، تاہم اسے تفصیل کے ساتھ پروفیسر الفریڈ مارشل نے اپنی کتاب معاشیات کے اصول پرنسپلز آف اکنامکس میں واضح کیا، جو 1890 میں شائع ہوئی تھی۔ اب گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون خصوصیت کے اعتبار سے آفاقی یعنی عالمی ہے۔ یہ قانون عام صارف سلوک کی بنیاد پر ہے، جس کے مطابق خواہشات کی شدت کے کم ہونے کے ساتھ افادہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کا استعمال، اگر آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کی شدت میں کمی آئے گی تو آپ اس کا استعمال بھی کم کر دیں گے یا ترک کر دیں گے۔ قانون کا بیان، یعنی اسٹیٹمنٹ آف لا۔ پروفیسر الفریڈ مارشل کے مطابق تمام باتیں حسب معمول ہوں، ایک شخص اشیاء کے ذخیرے استعمال میں اضافے سے جو افادہ حاصل کرتا ہے وہ گھٹتا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص جب استعمال کرے گا تو وہ چیزیں تو گھٹے گی جو وہ پہلے سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اب کوئی چیز آپ نے گھر میں لا کر رکھے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو گھٹنے ہی والی ہے۔ افادہ میں ہر اضافے کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حاشیہ افادہ جب کوئی صارف کسی مخصوص اشیاء کی اکائی کے ساتھ استعمال سے حاصل کرتا ہے تو گھٹتا جاتا ہے، جبکہ اس کا کل استعمال بڑھتا جائے۔ مختصراً آپ جتنی زیادہ اشیاء رکھتے ہوں حاصل کرتے ہیں، اس کے زیادہ ہونے سے آپ کی خواہشات کم رکھتے ہوں، آپ کی خواہشات کم ہوتی جاتی ہے۔ چیزیں جتنی زیادہ ہوگی خواہشات اتنی کم ہوگی، آپ کبھی بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے تصرف میں سمجھتے ہیں۔ اب مفروضات کیا ہے، ازمپشنز، اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ریشنلٹی، یعنی عقل مندی، معقولیت کیا ہے۔ تو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صارف ایک عقل مند اور باشعور شخص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رویہ عام ہے اور تشفی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو چیز اسے پرتعیش لگے، سکون دینے والی لگے، لگژری دینے والی لگے، تو وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی چیز اسے تشفی دیتی ہے۔ بنیادی پیمائش، کارڈینل میجرمنٹ۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ افادے کی پیمائش اعداد میں کی جا سکتی ہے، لہٰذا ہر اشیاء کی اکائی سے حاصل ہونے والے افادے کا آسانی سے الجبرائی موازنہ ممکن ہے۔ یعنی اس کی آپ کیسا کریں گے، اس کی پیمائش کو اعداد میں کی جا سکتی ہے تو کیا کریں گے، ہر اشیاء کی اکائی حاصل کرنا پڑے گا، تھوڑا سا یہ
الجبرائی موازنہ ممکن ضرور ہے، تھوڑا مشکل ہے، اسے کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے یکسانیت یعنی ہوموجینٹی۔ قانون فرض کرتا ہے کہ استعمال کی جانے والی اشیاء کی تمام اکائیاں جسامت، شکل، رنگت اور ذائقہ وغیرہ میں ایک جیسی اور یکساں ہوں گی۔ یعنی اس کا قانون یہ ہے کہ جو تمام اکائیاں ہیں جس میں جسامت، شکل، رنگ اور ذائقہ ہے، یہ ایک جیسی ہوں گی، یکساں ہوں گی، تبھی وہ آپ اس کا افادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے تسلسل یعنی کنٹینیوٹی۔ اشیاء کی تمام اکائیاں فوراً اور وقت ضائع کیے بغیر یکے بعد دیگرے استعمال کی گئی، یعنی ایک ہی چیز میں یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہے، جسامت، شکل، رنگ اور ذائقہ، تو یہ تمام اکائیاں کیا ہے آپ ایک ساتھ استعمال کریں گے تسلسل میں، تو آپ کو اس کے نتائج بھی فوری مل سکتے ہیں۔ پانچواں ہے مناسبت یعنی ریزنیبلٹی۔ استعمال کی جانے والی اشیاء کی تمام اکائیاں مناسب جسامت کی ہونی چاہیے، وہ نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بڑی ہو۔ ان تمام اکائیاں مناسب جسامت کی ہونا، چھوٹی یا بڑی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی و بیشی ہو اور افادے کا صحیح طریقے سے تجزیہ حاصل نہ کر سکی۔ چھٹا ہے ثابت قدمی یعنی ٹھہراؤ، کانسٹینسی۔ صارف کے تمام متعلقہ عوامل مثلاً آمدنی، ذائقہ، عادت، پسند، انتخاب، پسند اور ناپسند وغیرہ مستقل ہو، نہ بدلے، یہ بھی فرض کیا جاتا ہے۔ غلط ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اس میں ثابت قدمی اور ٹھہراؤ آنا اتنا عام بات نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ حد تک یہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ اگر فرض کیا جائے تو روپے کا حاشیہ افادہ مستقل رہے گا، یعنی ہر ایک کو روپے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پیسے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر کے جمع رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ساتواں ہے تقسیم پذیر یعنی ڈیویزیبلٹی۔ اب قانون یہ فرض کرتا ہے کہ صارف کے ذریعے استعمال کی گئی شے قابل تقسیم ہو، اس لیے اسے تھوڑی مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی تھوڑا رہے گا تو سب کو بانٹ کر اگر تو افادے کی جو افادیت ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ آٹھواں ہے ایک خواہش یعنی سنگل وانٹ۔ اب سنگل وانٹ میں کیا ہے؟ دی گئی اشیاء ایک شخص کی ایک ہی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ تجربے کے طور پر قانون فرض کرتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں ایک خواہش کو پورا کرنا کافی ہے، یعنی ایک مخصوص وقت میں اگر آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو وہ تمام اشیاء ہو سکتا ہے کہ یقینی طور پر فائدہ پہنچائے، اور یہی اس چیز کی آپ کی جو خواہش ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہی افادے کا قانون کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ ٹوٹل یوٹیلیٹی اور مارجنل یوٹیلیٹی اسے بیان کیا گیا ہے۔ ٹوٹل یوٹیلیٹی از دا سم یوٹیلیٹی آف دا انڈیویجولس یوٹیلیٹی ڈیرائیوڈ فرام دا کنزمپشن آف اے سنگل یونٹ آف گڈ، یعنی کل افادہ کیا ہے؟ کل افادہ اشیاء کی انفرادی اکائیوں کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادوں کی کل جمع ہے۔ اور حاشیہ افادہ یعنی مارجنل یوٹیلیٹی از دا ایڈیشن میڈ ٹو دا ٹوٹل یوٹیلیٹی فرام ایوری ایڈیشنل یونٹ کنزیومڈ، یعنی ہر مزید اکائی کے استعمال پر کل افادے میں اضافی اشیاء اضافہ حاشیہ افادہ ہے، یہ اسی لیے اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔